बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुनव्वर हुसैन आपकी खिदमत में चंद ख़बरें जो कि यमन से आ रही हैं और अफ़गानिस्तान और रशिया के मामला तय पाए जा रहे हैं। बड़ी अहम ख़बर है पाकिस्तान के अंदर। इस ख़बर को अभी तक ज़ेर बहस नहीं लाया जा रहा। उस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करूँगा और फिर किसी वक्त किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन भी ले लूँगा। साथ में जो अमेरिका और ईरान के दरमियान में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, उसका तस्करा भी आपके सामने रखना चाहूँगा। एक ख़बर भारत के हवाले से भी है और भारत के हवाले से दुनिया में नफ़रत बढ़ती जा रही है, उसकी वजूहात क्या हैं वो भी आपके सामने रखूँगा। और अमेरिका की पब्लिक ओपिनियन और मीडिया ओपिनियन क्या है इस वक्त जो वॉर विद ईरान हुई है, उसकी एक छोटी सी झलक आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। और साथ में जो पाकिस्तान के डीजी आईएसआई हैं लेफ्टिनेंट जनरल मलिक साहब, वो मौजूद हैं इस वक्त सऊदी अरब के अंदर और क्या उनकी गुफ्तगू हो रही है, इंतहाई अहम मुलाकातें हैं, उसकी गुफ्तगू भी मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनाब, जो यमन है उसने अमेरिका का MQ-9 ड्रोन, जो कि मॉडर्न तरीन ड्रोन है, जो कि सर्विलेंस, इंटेलिजेंस, रिकग्नाइसेंस और प्रिसीशन टारगेटिंग के लिए इस्तेमाल होता है और ये 27 घंटे फ़ज़ा में रह सकता है और इसकी जो रेंज है वो तकरीबन 1850 किलोमीटर तक है। और इसको जर्नल एटॉमिक एरोनॉटिकल सिस्टम ने इसको प्रोड्यूस किया है। इसकी जो स्पीड है वो 482 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से है और ये 50,000 फुट की बुलंदी पे फ्लाई कर सकता है और 1700 किलोग्राम का ये वेपन भी अपने साथ ले जा सकता है। और इसके साथ इसके लिए कहा जाता है कि दुनिया का ये जदीद तरीन ड्रोन है। अब यमन ने इस MQ-9 जो जदीद तरीन ड्रोन है उसे मार गिराया है। इसका मतलब ये कि यमनियों के पास ये टेक्नोलॉजी मौजूद है कि वो 50,000 फुट की बुलंदी पे अमेरिका के इस ड्रोन को टारगेट कर सकता है। इससे पहले जो ईरान के साथ जंग हुई है उसमें भी 17 से तकरीबन कोई 29 तक का फिगर आ रहा है मुख्तलिफ, कि ईरानियों ने इसका शिकार किया है। ये बहुत बड़ी ख़बर है और यही वो वजह है जिसके बारे में मैं कहता हूँ अक्सर कि अमेरिका ने अपनी इस जंग के अंदर जो उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी है, उसकी क्रेडिबिलिटी को बहुत सीरियस उसने नुकसान पहुँचाया है। और इस जंग के हवाले से जो अमेरिका के अंदर तासुर पाया जा रहा है, वो तासुर क्या है, उसमें एना किस्पीरियन उनकी एक Okay, I don't want that. I don't want American soldiers dying for Israel. I don't want the global economy to be destroyed for Israel. I got bad news for you. Daddy is Israel's bitch. Okay, so when he's not at home, he's got different accoutrements that Israel has put on him as they walk him around the apartment. Anyways, guys, look, there's two different ways to frame things, right? So, for example, before we get to the Democrats here, Israel has taken at least $320 billion from. Are you just going to take it? You're okay with the government picking your pockets to fight Israel's wars to your detriment? You're okay with that? That's definitely happening. That's not a question. It's happening every day. And I, literally cannot. अब आप इससे अंदाज़ा करें कि ये वॉर किस हद तक इसकी बारे में ये डिफेम एक है अमेरिकन सोसाइटी के अंदर। और मैंने कल भी एक फ़िगर दी थी, मुख्तलिफ सर्वेज़ आपके सामने रखे थे, जिसके मुताबिक मैंने आपको बताया था कि 60% से ज़्यादा लोग इस जंग को पसंद नहीं करते और वो जो प्रेसिडेंट ट्रंप की जो पॉलिसीज़ हैं उस पर वो एतबार नहीं करते। दोबारा आपके सामने रख लेता हूँ, फॉक्स न्यूज़ ने तकरीबन बताया कि 39% लोग चाहते हैं कि इस जंग को वो जारी रखें, 61% इसकी मुखालफत करें। न्यूयॉर्क टाइम्स ने 52% की है कि वो इस जंग की हिमायत करने से इनकारी हैं। वाशिंगटन पोस्ट और ABC के मुताबिक 65% वो समझते हैं कि ईरान के साथ कोई भी मुआहदा ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटी के इन्हांसमेंट में रुकावट नहीं बन सकता। प्यूस जो रिसर्च सेंटर है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, उन्होंने कहा 2/3 जो है वो अमरीकी सदर के ऊपर एतबार नहीं करते इस जंग के हवाले से। 61% का ख्याल है कि इस जंग से दहशतगर्दी दुनिया में बढ़ेगी। 56% समझते हैं कि अमेरिका के ताल्लुकात दुनिया के अंदर वो बहुत हद तक मुतासिर हुए हैं। 49% का ख्याल है मशरिक़ वस्ता में इनसिक्योरिटी का ज़्यादा इजाफा होगा। CNN 59% बताता है कि ट्रंप पर जो एतमाद का फुकदान पाया जाता है। तो यू कैन इमेजिन कि इस जंग ने अमेरिका को बहुत हद तक मुतासिर किया है। इससे अगली जो खबर आ रही है जनाब, वो रशिया न्यूज़ एजेंसी ने दी है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इस पर मैं एक तफसीलन और भी व्लॉग बनाऊंगा, जिसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि एक एग्रीमेंट साइन हुआ है
اور اس بدھ کو ہوا ہے افغانستان اور رشیا کے درمیان میں، اور یہ رشیا کا جو فرسٹ سیکیورٹی فورم ہے جسے رشیا کی سیکیورٹی کونسل نے ہوسٹ کیا ہے 26 مئی سے 29 مئی یعنی آج تک یہ فورم چل رہا تھا، اس میں ایک ایگریمنٹ سائن ہوا ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ رشیا وہ پہلا ملک ہے جس نے طالبان کی حکومت کو ریکگنائز کیا، اور یہ ایگریمنٹ جس کا چھوٹی سی تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، وہ یہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ رشیا اسٹریٹجک پارٹنرشپ چاہتا ہے افغانستان کے ساتھ۔ اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے جناب کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو مختلف ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے جس کے بارے میں انہوں نے ریپڈ ایکشن فورس بنایا ہوا ہے 6 ممالک کے ساتھ مل کے، ان کو رام کیا جائے اور طالبان کے ساتھ تعلقات کو بڑھایا جائے تاکہ یہ کسی اور کا ایسٹ نہ ہو، بیکاز رشینز کو بڑی ریزرویشن ہے کہ جو کچھ انڈیا یہاں پہ کر رہا ہے وہ امریکہ کے ایما کے اوپر کر رہا ہے۔ اکارڈنگ ٹو طالبان جو میڈیا رپورٹس ہیں اس میں وہ کہتے ہیں کہ افغانستان کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں محمد یعقوب مجاہد، جو کہ ملا عمر کے بیٹے ہیں، انہوں نے کنونس کیا رشین ڈیفنس منسٹری کو کہ وہ کم از کم ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ سائن کریں جس میں رشیا کا جو ماڈرن ایئر ڈیفنس سسٹم اکوپمنٹ ہے وہ انہیں ملے، تاکہ پاکستان کی ایئر فورس کے مقابلے میں وہ اپنا ڈیفنس ذرا مضبوط بنا سکیں۔ اب کوئی افغانستان سے پوچھے کہ یار یہ جو S-400 ٹرائمف سسٹم ہے، یہ تو انڈیا کے پاس 3 بیٹریز ہیں، 2 تو پاکستان نے مئی 2025 میں انہیں تباہ کر دیا تھا اور پورے سسٹم کو انہوں نے ہیک کر لیا تھا۔ تو بجائے یہ کہ آپ یہ سسٹم خریدیں مہنگے داموں، آپ کو چاہیے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو استوار کریں۔ اس حوالے سے ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ جو انڈیا ہے اس کی گروئنگ جو انگیجمنٹ ہے طالبان کے ساتھ، چاہے وہ ڈپلومیٹک ہے، پولیٹیکل ہے، اور جو ملٹری جو کوآپریشن ہے وہ بھی جاری ہے، جس میں ہمیں معلوم ہے کہ وہ ٹریننگ بھی دیتے ہیں، فائنانس بھی کرتے ہیں ٹیررسٹ گروپس کو، اور اس کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ بھی کرتے ہیں۔ اب رشیا بھی جو گریجولی انکریز کر رہا ہے اپنی سپورٹ طالبان رجیم کے لیے، اور اس رجیم کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ رشین انٹیلیجنس نے رپورٹ دی تھی کہ یہ رجیم کے اندر جو ٹیررسٹ نیٹ ورکس موجود ہیں جس کے بارے میں یونائٹڈ نیشن نے بھی رپورٹ دیا، وہ گلوبل پیس اینڈ سیکیورٹی کے لیے بہت بڑا تھریٹ ہے۔ یہ رشین انٹیلیجنس رپورٹ ہے۔ ساتھ میں اس ڈیل کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ڈیل سائن ہوئی ہے محمد یعقوب جو ڈیفنس منسٹر ہیں افغانستان کے، اور رشین سیکیورٹی کونسل کے جو سیکرٹری ہیں سرگائی، ان کے درمیان میں ہوئی ہے، اور یہ ایک بائیلیٹرل فریم ورک ہے جس میں جو ویپنز ہیں اس کا تبادلہ ہوگا، مینوفیکچرنگ لائسنس کی شیئرنگ بھی ہو سکتی ہے، ڈیفنس ٹیکنالوجی کی شیئرنگ ہے، جوائنٹ ریسرچ پروجیکٹس بھی ہیں، ٹریننگ پروگرامز بھی ہیں، انٹیلیجنس کوآپریشن بھی ہے۔ اس کے اوپر کوئی انفارمیشن پبلک نہیں ہوئی، لیکن اس طرح کی عموماً جو ایگریمنٹ ہیں وہ اسی طرح کی ڈیلز ہمیشہ کرتے ہیں۔ اب جب اس کی انفارمیشن آئے گی تو ہم مزید اس پوزیشن میں ہوں گے کہ اس کی نیچر کو انڈرسٹینڈ کریں، بیکاز رشیا جو ہے وہ پاکستان کے اندر بھی ماضی میں تقریباً $30 بلین کی انویسٹمنٹ چاہتا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا جو نارتھ گیس پائپ لائن ہے اس میں وہ بہت زیادہ انٹرسٹ لے رہا تھا۔ اچھا، افغانستان کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ یونائٹڈ نیشن کی جو سیکیورٹی کونسل ہے، انالیٹیکل سپورٹ اینڈ سینکشنز مانیٹرنگ ٹیم، انہوں نے ایک رپورٹ دی کہ افغانستان کے اندر TTP ہو، القاعدہ ہو، اسلامک اسٹیٹ خراسان ہو، ETIM ہو، دا اسلامک موومنٹ آف ازبکستان، جماعت انصار اللہ، بلوچ لبریشن آرمی، اور یہ یہاں پہ اپنے ٹریننگ کیمپس کو بھی مینٹین کرتے ہیں، لاجسٹک نیٹ ورکس بھی ان کا موجود ہے، آپریشنل جو فریڈم ہے وہ بھی انہیں افغانستان کے اندر میسر ہے۔ خود امریکہ کی کانگریس نے اس پہ رپورٹ دیا، ان کے تھنک ٹینکس لائک انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ فار پیس جو ہے ان کی رپورٹ ہیں، امریکن انٹیلیجنس رپورٹس ہیں، انہوں نے وارن کیا تھا کہ افغانستان کے اندر یہ جتنے بھی دہشت گرد گروپ ہیں یہ ری آرگنائز ہو رہے ہیں انسائیڈ افغانستان، اور یہ ریجنل اور انٹرنیشنل سیکیورٹی کے لیے بہت بڑا خطرہ بنتے جا رہے ہیں۔ پاکستان نے بھی کئی مرتبہ افغانستان کے حوالے سے یہ الزامات عائد کیے ہیں کہ افغانستان کنٹرول نہیں کر رہا TTP اور BLA کو، اور اس مہینے تو کچھ زیادہ حملوں میں اضافہ دیکھا گیا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ افغانستان کا جو جوائنٹ ہینڈ ہے ود انڈیا، جس میں وہ پاکستان کی جو کاوشیں ہیں امریکہ اور ایران کے درمیان میں ان کو ڈی ریل کرنا چاہتے ہیں۔ کچھ اینالسٹ کا پاکستان میں خیال یہ ہے کہ جناب یہ جو ایگریمنٹ ہے اس کا کوئی فوراً اثر پاکستان کی سیکیورٹی کے اوپر نہیں پڑے گا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سمبولک ایفرٹ ہے افغانستان اور ماسکو کے درمیان میں،
تاکہ ریلیشن شپ کو فارملائز کیا جائے. لیکن جو ریجنل سیکیورٹی آبزرورس ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ جناب یہ انکریج کرتا ہے افغان طالبان کو کہ وہ مزید میزبانی کرے, وہ فنڈنگ کرے, وہ ٹریننگ دے ان ٹیررسٹ نیٹ ورکس اینڈ آرگنائزیشنز کا, جو کہ اس خطے کے اندر بد امنی کا بہت بڑا سبب بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اسی تناظر میں جو ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے وہ جناب ڈائریکٹر جنرل آف دا انٹر سروسز انٹیلیجنس ہیں اور نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بھی ہیں لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک صاحب. وہ ایک آفیشیل دورے پہ اس وقت سعودی عرب پہنچے ہوئے ہیں اور یہ بہت اہم دورہ ہے. ہمیں معلوم ہے کہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان میں ڈیفنس ایگریمنٹ بھی ہے جس میں ترکی بھی اور قطر بھی اور ایران اور آذربائیجان کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ اس میں شریک ہو سکتے ہیں. لیکن اس میں جو ایک رومانہ احمد صاحب ہے انہوں نے ایک کمنٹ دیا ہے اس ٹویٹ کے اوپر, اور یہ ٹویٹ اصل میں دا اسٹارٹ کم بیورو کی طرف سے ہے جس میں انہوں نے اس کی چھوٹی سی تفصیلات دی ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل ملک صاحب جو ان کی ملاقات ہو رہی ہے کراؤن پرنس محمد بن سلمان کے ساتھ. یہ آپ ٹویٹ دیکھ بھی سکتے ہیں اگر آپ اس کو دیکھیں. آپ اگر میں اس کو ایسے کر کے رکھوں تو شاید آپ کو یہ ٹویٹ تھوڑی سی نظر آ جائے. اس میں جو انہوں نے کمنٹ کیا ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. وہ کہتے ہیں کہ وائل کے سے ڈیپنس ٹائز ود انڈیا دو ول وزٹ انرجی ڈیلز, جس میں انڈیا یہ چاہتا ہے کہ جو اس کے اسٹریٹجک ریزروز ہیں وہ سعودی عرب کے اندر بھی موجود ہوں, اور یو اے ای کے اندر بھی انہوں نے اسی طرح کے اسٹریٹجک ریزروز رکھے ہیں, اور سعودی عرب جو ہے وہ پاکستان کے اندر اپنے اسٹریٹجک ریزروز بنانے کی کوشش کر رہا ہے. اس حوالے سے پاکستان میں بھی انویسٹمنٹ ہوگی تاکہ ان کے جو ریلیشن شپ ہیں وہ بیلنس رہیں. لیکن وہ لکھتے ہیں کہ ریممبر KSA بیکڈ افغان جہاد وایا پاکستان اینڈڈ ان میسو بلو بیک. 80,000 کے پاکستانیز killed by terrorism post 9/11 with CIA in Afghanistan. What's the future of KSA new defense pact with Pakistan and relations with India? وہ کہتے ہیں پاکستان اور سعودی عرب کا تعاون تھا وار آن ٹیرر میں, 80,000 پاکستانیوں کی جس میں قربانی ہوئی اور جس میں پاکستان کو ایک بہت ہی بھاری بھرکم معاشی جو خمیازہ ہے وہ بھگتنا پڑا. اس کی وہ تھوڑی سی تفصیلات بھی دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں 2002 میں جب پاکستان نے وار اینڈ ٹیرر اور سعودی عرب کے ساتھ تعاون شروع کیا تو 257 لوگ مارے گئے اس ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں پاکستان کے اندر. 2003 میں 197, 2004 میں 925, 2005 میں 686, 2006 میں یہ 1000 تک فگر پہنچی, اور 2007 میں یہ 3000, 2008 میں یہ 6000 تک فگر چلی گئی, 2009 میں 11,000, 2010 میں 7,000 اور 2011 میں 6,000. یعنی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کو خاصا اس کے اندر نقصان اٹھانا پڑا. اور نہ فقط یہ بلکہ اس کے ساتھ پاکستان کے جو سولجرز ہیں وہ بھی کافی اس کے اندر شہید ہوئے, اور اس وقت تک تقریباً 8,000 سولجرز تھے. $70 بلین کا پاکستان کا 2007 تک نقصان ہو چکا, 2011 تک نقصان ہو چکا تھا. تو بڑی امپورٹنٹ ایک لحاظ سے یہ ڈیولپمنٹ ہے. افغانستان کے بارے میں تو میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کو چاہیے کہ وہ دوبارہ غور کرے افغانستان کے اوپر کہ آیا افغانستان کے جو ٹیررسٹ نیٹ ورکس ہیں اس پہ تو ہم نے کارروائی کی, لیکن یہ جو اسپیس دینا ہے اس اسپیس سے جو ہمارے دشمن ہیں وہ اس سے زیادہ فائدہ اٹھائیں گے. ایک اور جو ٹویٹ ہے وہ جون حسین نے انفیکٹ کی ہے. وہ ایران کے نون جرنلسٹ ہیں, پاکستانی نژاد, اور آج کل بہت سوشل میڈیا پہ سرگرم بھی ہے. انہوں نے ایک امپورٹنٹ ٹویٹ کی ہے امریکہ کے حوالے سے. وہ کہتے ہیں کہ امریکہ روزانہ 13.5 یا 13.6 ملین بیرل خام تیل پیدا کرتا ہے, لیکن روزانہ 20 سے 21 ملین بیرل اس کے استعمال میں ہے. یہ خام تیل کا خالص درآمد کنندہ بھی ہے, اگرچہ یہ پیٹرولیم مصنوعات کا خالص برآمد کنندہ ہے. ریاستہائے متحدہ کے اسٹریٹجک تیل کے ذخیرے میں 50 ملین بیرل سے زیادہ کی کمی آئی ہے, جو فی الحال کم سطح پر ہے, جو متعلقہ لحاظ سے کئی دہائیوں میں نہیں دیکھا گیا, اور یہ کم ہوتا جا رہا ہے. موسم گرما میں توانائی کی طلب میں اضافے کا امریکہ اور اس کے اتحادیوں پر کیا اثر پڑے گا, یہ ایک بنیادی سوال ہے. اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 20 سے 21 ملین بیرل امریکہ استعمال کرتا ہے, جبکہ اس کی اپنی پیداوار 13.5 ملین ہے.
تقریباً 7.5 سے 8 ملین بیرل اسے پھر بھی امپورٹ کرنا پڑتا ہے۔ اسرائیل کے حوالے سے جناب خبر یہ ہے کہ اسرائیل کے جو سیکیورٹی اہلکار ہیں انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ اسرائیل کم از کم معلوماتی جنگ کے اندر ہار چکا ہے، اور اس میں جو کمزوریاں ہیں وہ کمزور لوگوں کی اہم تقرریاں ہیں۔ اور اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا بڑا سرگرم ہے۔ خود امریکہ میں جتنے سرویز آ رہے ہیں، میں نے کچھ سرویز کا آپ سے ذکر کیا، لیکن جو امریکہ کی نئی نسل ہے 90% سمجھتی ہے کہ اسرائیل کو اب اس کا وجود نہیں رہنا چاہیے اور فلسطینیوں کے حوالے کرنا چاہیے۔ لاسٹ جو گفتگو ہے، بلکہ سیکنڈ لاسٹ اگر میں کہوں، محمد باقر غالیباف انہوں نے جناب ایک ٹویٹ کی ہے، دس از ویری انٹرسٹنگ ٹویٹ۔ وہ کہتے ہیں وی ڈو ناٹ obtain concessions through negotiations, we obtain them through missiles. Negotiations are merely the venue where those realities are conveyed and formalized. یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم جو کنسیشنز لیتے ہیں وہ جناب نیگوسیشنز کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے نہیں لیتے، بلکہ میزائلوں کے ذریعے لیتے ہیں۔ جب بات چیت ہوتی ہے تو وہ تو ایک قسم کی جگہ ہے جہاں پہ ان ریئلٹیز کو، ان حقیقتوں کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ آگے لکھتے ہیں کہ وی پلیس نو ٹرسٹ ان گارنٹیز اور پرومسز، یعنی ہم ٹرسٹ نہیں کرتے، اعتبار نہیں کرتے کسی بھی قسم کی گارنٹیز اور وعدوں کے اوپر۔ اونلی ایکشنز میٹر، صرف ایکشن بتائیں گے کہ وہ ہمارے ساتھ اپنے وعدوں پہ پورا اترتے ہیں یا نہیں۔ نو اسٹیپ ول بی ٹیکن بیفور دا ادر سائڈ ٹیکس اٹس اون اسٹیپ، جب تک اگلی پارٹی کوئی قدم نہیں اٹھاتی ہم بھی کوئی قدم اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آخری جملہ کہتے ہیں دا ریئل ونر آف اینی ایگریمنٹ از دا سائڈ دیٹ از بیٹر پریپیئرڈ فار وار دا ڈے آفٹر دیٹ ایگریمنٹ از سائنڈ۔ کہتا ہے دونوں میں سے وہ جیتے گا جو ایگریمنٹ کے اگلے دن جنگ کے لیے تیار ہوگا جب ایگریمنٹ سائن ہو چکا ہوگا۔ تو یو کین امیجن کہ ایرانی سائڈ جو ہے اس وقت اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے کہ امریکہ کے ساتھ جو بھی ایگریمنٹ ہو، بیکاز ماضی میں جب بھی بات چیت ہوئی ہے، چاہے وہ عمان کے ساتھ بات چیت ہو یا اس سے پہلے JCPO کی صورت میں ہو یا اس سے پہلے جو 12 دنوں کی جنگ سے پہلے بات چیت کا معاملہ ہو، ایران ہمیشہ حملے کی زد میں آیا ہے۔ آخری خبر جناب بھارت کے حوالے سے ہے، اور بھارت کے جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھارت پوری دنیا میں بدنام ہو رہا ہے، اور وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ بدنام اس لیے ہو رہا ہے کہ بھارت نے خود نفرت کرنا سکھایا ہے جب وہ اپنی سوسائٹی کے اندر مسلمانوں کو، دلتس کو، سکھوں کو اور کرسچنس کو ٹارگیٹ کرتا ہے، ان کے بارے میں نفرت سکھاتا ہے۔ یہ گفتگو کی ہے بھارت کے ایک بات نے، اور وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کیا گفتگو کر رہے ہیں۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ بھارت کے اندر اس وقت چل کیا رہا ہے۔ نفرت وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ جب ہم نفرت کو پروستے ہیں نا تو ہمیں بھی آگے سے نفرت ملتی ہے۔ خاص طور سے ہم نے دیکھا کہ بھارت میں اس سمے عیسائیوں سے، مسلمانوں سے جس لیول کی نفرت کو پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے، جس ہیٹریڈ کو پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے، آج دنیا میں ہم ہندوستانی یعنی کہ جو ہندو بھی باہر جاتے ہیں تو ہم سے نفرت کی جا رہی ہے۔ ایسے ایک مسئلہ ابھی کل پرسوں پھر سے امریکہ سے بھی نکل کے آیا جہاں پر ایک بھارتی کپل کو جم کر کوسا گیا، گالیاں دی گئی کہ وائی یو آر ہیئر، کہ کچھ ایف ورڈ کا یوز کر کے کہا کہ اپنے ملک واپس جاؤ، وی ڈونٹ نیڈ یو ہیئر۔ تو کہیں نہ کہیں اب اس بات کا اب اثر دنیا میں آنا شروع ہو رہا ہے کہ لوگ ہم بھارتیوں سے نفرت کر رہے ہیں کیونکہ ہم نفرت دے رہے ہیں، دنیا کو نفرت سکھا رہے ہیں، تو وہ بھی ہم سے نفرت کر رہے ہیں۔ سلمان خان کی نئی فلم آ رہی تھی بیٹل آف گلوان، اور مودی سرکار چین سے اتنی ڈری ہوئی ہے کہ اس کے ٹیزر کے اوپر، اس کے ٹریلر کے اوپر صاحب وڈرا کر لیا، اور حالت ایسی ہو گئی کہ چائنا کو دکھانا مشکل ہو گیا۔ سنا فلم کے اندر 40 منٹ کے 40% فلم چینج کر دی گئی ہے، اس سے چائنا کا نام ہٹا دیا گیا ہے۔ اسے کہتے ہیں خوف۔ اندازہ کریں جناب کہ چائنا کے معاملے میں جو سلمان خان صاحب کی نئی فلم آ رہی ہے گلوان کے اوپر، اسے 40% دوبارہ ریپروڈیوس کیا جا رہا ہے، اور اس میں سے چائنا کا نام حذف کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کے خلاف تو فلمیں بنا سکتے ہیں، لیکن چائنا کے بارے میں اب بھی بھارت کے اندر ڈر اور خوف ہے۔ اب اپنے کمنٹ سے نوازیے گا۔ ڈاکٹر منور حسین کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔